अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। पहलगाम में होने वाले दहशतगर्दाना हमले के बाद जो हालात बने और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया गया ताकि उन दहशतगर्दों का और उनको हिमायत फराहम करने वालों को जवाब दिया जा सके। बहरहाल ऑपरेशन सिंदूर किया गया और बकौल हुकूमत के ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, वो जारी है। तो इसी पर बहुत सारे सवालात उठ रहे थे और साथ ही साथ जो पाकिस्तान से जंग का आगाज़ हुआ था लेकिन फिर उसके बाद वो जंग ख़त्म हो गई, तो उस पर भी अपोजिशन की जानिब से सवाल हुआ। पहलगाम में जो हमला हुआ सबसे पहले उस पर सवाल, ऑपरेशन सिंदूर के साथ साथ जो जंग बंदी की गई पाकिस्तान से उस पर सवाल, सिक्योरिटी लैब्स पर सवाल, बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर अपोजिशन की जानिब से एक दबाव बनाया जा रहा था। बहरहाल सरकार ने इस बात को कबूल किया कि वो ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से ज़रूर मुबाहिस करवाएंगे, बहस करवाएंगे पार्लियामेंट में। चुनाचे पीर से यानी गुज़िश्ता रोज़ से इस पर बहस का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी आपने देखा और आज का दिन भी काफ़ी हंगामा खैज़ रहा और अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्म बहस और मुबाहिस हुए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि किसने क्या कहा, वो तो आप भी देख रहे हैं, और उसके साथ साथ किसने किन नुकात को उठाया और किस तरह से सवाल किया गया और हुकूमत की जानिब से किस तरह का जवाब आया। ये एक बहस हो गई। दिल्ली के जो लीडरान हैं कौमी सतह के, उन्होंने क्या कहा, जो पार्लियामेंटेरियंस है, और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने क्या कहा, और इसके साथ साथ यानी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह की एक सियासत भी हमने देखी उस पर भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम का उन्वान भी हमने दिया है पहलगाम हमले से पार्लियामेंट तक। अब यहाँ पर तो बात समझ में आ रही है कि पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद पार्लियामेंट तक यहाँ तक नौबत ये आई कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस पर जो है सवाल हो रहा है और उस पर जो है बहस हो रही है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अहम, हम ये कहेंगे कि एक फैक्टर मैं कहूँगा या फिर अहम हम कहेंगे कि खला पैदा हो रहा है, वो ये है कि आप पहलगाम की बात कर रहे हैं, हमले की बात कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर कश्मीर को और कश्मीरियों को छोड़ रहे हैं। यकीनन कश्मीर की बात कर लेंगे लेकिन क्या कश्मीरियों की भी बात आप करते हैं? तो आज के प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है पहलगाम हमले से पार्लियामेंट तक, कश्मीर और कश्मीरी। क्योंकि ये सिर्फ एक्चुअल अगर हम देखें तो सिर्फ पहलगाम हमले से ऑपरेशन सिंदूर तक का मामला कश्मीर का और कश्मीरियों का नहीं है, ये काफ़ी तवील है। बहुत सी जानें जा चुकी हैं, बेखुसरों का खून बह चुका है, बहुत से बहरहाल एक दास्तां है, उस पर बोलने पर भी हम ये कहेंगे कि बहुत सारी ऐसे मामलात हैं कि मोहतात रहना लाजिम है। बहरहाल बेखुसूर चाहे वर्दी वाले हों, बेखुसूर चाहे आम लोग हों, बेखुसूर चाहे कोई भी हो, यानी ये दास्तां, ये दर्द भरी दास्तां सिर्फ ये 22 अप्रैल से अभी तक की नहीं है, बल्कि एक तवील दास्तां दहाइयों पर मुहित है। तो बहरहाल हम उतना वक्त तो नहीं है कि हम सारों के दर्द का जो है उसका बयान कर सकें। बहरहाल जो मुख्तसर वक्त में जो कुछ बात चली है और जो कुछ हुआ है, यकीनन 22 अप्रैल को जो हुआ उसकी आज खुलकर पार्लियामेंट में मजम्मत की गई। कौन हो सकता है जो उसकी मजम्मत नहीं करेगा? बेखुसूरों का खून बहता है तो हर कोई मजम्मत करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी तबके से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो। लेकिन इस दरमियान जिन बातों को देखा अनदेखा किया जा रहा है और जिस तरह से ये भी बातें सामने आ रही हैं कि सिर्फ यानी वक्तिया बात न की जाए बल्कि दायमी तौर पर, मुस्तकिल तौर पर क्या हो सकता है कि मासूमों का, बेखुसरों का जो ये कत्लेआम जारी है वो बंद हो सके। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी पर आज हम बात करेंगे। करंट जो सिनेरियो रहा है 24 घंटे बल्कि 48 घंटे कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, और इसके साथ साथ उस पर आने वाले रिएक्शंस, किसने क्या कहा और एक्चुअल कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर की सूरत हाल क्या है, जम्मू की क्या सूरत हाल है, सरहदात की क्या सूरत हाल है, सरहदात पर बसने वालों की क्या सूरत हाल है, वो क्या कह रहे हैं, इस पर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। बिल्कुल आज
یعنی کوئی سیاسی لیڈر یا کسی سیاسی پارٹی سے کسی کی وابستگی نہیں، بلکہ بحیثیت صحافی، صحافت کے طالب علم کی حیثیت سے یقیناً آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت جموں کشمیر سے ہمارے کرسپونڈنٹ جموں کشمیر شبنم فیاض اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں۔ شبنم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شبنم، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یقیناً جس طرح کی صورتحال بنی ہے، اور آج پارلیمنٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو میں یہاں پر تھوڑا سا ریپیٹ بھی کر دوں، اس کے بعد پھر ہم ضرور بات کریں گے۔ ڈونالڈ ٹرمپ نے 29 مرتبہ کہا ہے کہ انہوں نے جنگ بندی کرائی ہے، اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو وزیر اعظم پارلیمنٹ میں بولیں کہ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کہا ہے راہل گاندھی نے۔ ہم اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ نہروں پر بات کی گئی، میری ماں کے آنسوؤں پر بات کی گئی، پر جنگ کیوں روکی گئی پاکستان سے، اس کا حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں۔ یہ پرینکا گاندھی کہہ رہی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ امت شاہ صاحب ساری تاریخ میں لے جا رہے ہیں، ماضی کا سب کچھ گنوا رہے ہیں، لیکن اب آپ نے ایسا کیوں کیا، اور وہ جو سیکیورٹی لیپس ہوا اس پر آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور ہمیشہ پہلے کشمیریوں سے جنگ کا آغاز کیا جاتا ہے، یہ بات کہی ہے آغا سید روح اللہ مہدی جو نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہیں اور رکن پارلیمنٹ ہے کشمیر سے۔ انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یقیناً ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن پاکستان سے جو جنگ ہوئی، پاکستان کو جو کچھ سبق سکھایا گیا، بہت اچھا کیا آپ نے، لیکن یہ آغاز کشمیریوں سے کیوں ہوتا ہے؟ وہ بہت ساری باتیں انہوں نے کہی ہے، تو ہم تھوڑا اس کو بھی ٹٹولیں گے، ہم ضرور دیکھیں گے کس نے کتنا جو ہے بنیادی بات کہی ہے یا پھر بیجا بات کی ہے، اس پر بھی ہم ضرور، میں شبنم سے بھی جو ہے ضرور اس پر بات کروں گا کہ کہاں تک یہ بات درست ہے۔ اس کے بعد پھر ہم یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اگر پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، تجارت نہیں ہو سکتی، تو پھر کس صورت سے پاکستان کے ساتھ کرکٹ کھیلا جائے گا؟ سیکیورٹی کوتاہی کے ذمہ دار برطرف کیوں نہیں ہوئے، اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ پاکستان کو FATF کے دائرے میں لایا جانا چاہیے، یہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کہا۔ کرکٹ میچ کس صورت سے کھیل رہے ہیں آپ؟ کس صورت سے آپ کھیل رہے ہیں؟ جبکہ آپ پردھان منتری نے کہا کہ پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتا، پانی آپ نے 80% روک دیا پاکستان کا، کرکٹ کس صورت سے کھیل رہے ہیں؟ بہرحال بیرسٹر اویسی نے بہت سارے اہم نکات اٹھائے اور سوال کیا سرکار سے۔ اب سرکار کا جواب اگر دیکھیں تو بڑا طویل ہے، چاہے وہ وزیر داخلہ ہوں چاہے وہ وزیر دفاع ہوں، انہوں نے سرے سے اپوزیشن کے جتنے بھی سوالات ہیں ان کو انہوں نے مسترد کیا، انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لایا۔ بالخصوص امت شاہ صاحب نے تو سیدھے جواب یہ دے دیا کہ جو پہلگام کا حملہ ہوا تو بہرحال سیم ڈے، اسی دن، یعنی جس دن اجلاس ہو رہا تھا، اجلاس کا آغاز ہوا تھا آپریشن سندور کے حوالے سے، اسی روز سری نگر کے ایک علاقے میں وہاں یعنی انکاؤنٹر ہوا اور تینوں جو ذمہ دار تھے ان کو مار دیا گیا، یعنی مار دیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ آپریشن سندور، آپریشن مہادیو کا انہوں نے حوالہ دیا، اور ہمارے وزیر دفاع نے بھی اسی حوالے سے بات کی، اور پھر اس کے بعد جو سٹرائکس کیے گئے وہ ساری باتیں کی گئیں۔ تو یہ صورتحال رہی۔ اچھا، اسی درمیان انجینئر رشید بھی ان کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو وہ تہاڑ جیل میں بند ہیں، بہرحال ان کو کسی طرح سے پیرول پر جو ہے رہا کیا گیا، یومیہ تقریباً 1.5 لاکھ خرچ کے ساتھ خود ان کو اٹھانا ہے۔ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا آج پارلیمنٹ میں ٹھہر کر کہ 1.5 لاکھ خود ان کو خرچ اٹھانا ہے، جیل سے، یعنی دہلی میں ہی رہتے ہوئے جیل، تہاڑ جیل سے پارلیمنٹ تک آنے کے لیے، کیونکہ وہ ساری پولیس اور جتنے سیکیورٹی کے اخراجات ہیں وہ ان کو ہی جو ہے برداشت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے ایک دن کسی طرح سے یعنی پارلیمنٹ تک پہنچے، لوک سبھا تک پہنچے، اور آج انہوں نے اپنا ایک مختصر سا خطاب کیا، مذمت کی جو کچھ پہلگام کا واقعہ رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ ان کو جھجوڑنا تھا، سرکار سے جو سوال کرنا تھا وہ سوال انہوں نے کیے، اس پر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو خلا باقی رہ جاتا ہے کشمیریوں کے حوالے سے بھی ہم ضرور بات کریں گے۔ شبنم، میں جاننا چاہوں گا، میں آپ پر چھوڑتا ہوں، کشمیری ہیں اور کشمیر میں رہنے والے ہیں، کہاں سے آغاز کریں گے، کشمیر سے یا پارلیمنٹ سے؟ جی شبنم۔ دیکھیے، آغاز تو وہیں سے کرنا پڑے گا جہاں سے اس سارے مسئلے کی جو ہے ابتدا ہوئی ہے، وہ 22 اپریل، جو ایک خونین واقعہ جس میں بے قصوروں کا قتل عام، جس میں پھر پورے ملک میں ہلچل، اور اگر بات کی جائے کشیدگی، تناؤ
مظاہرے اور ساتھ ساتھ اس پر کافی جو ہے مذمت. یہ وہ دن تھا جس دن سارے انسانیت کو اس واقعے نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا. جی. اور جب جھنجھوڑ کے رکھے کوئی واقعہ تو اس وقت اس بات کا ضرور احساس ہونا چاہیے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں کے لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی, اور جو ہزاروں کلومیٹر دور لوگ ہیں ان کی تکلیف, اور ان کی تکلیف جو بالکل اس واقعے کے نزدیک رہنے والے لوگ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, ان زخمیوں کو اٹھایا, ان جو لاشیں گری ان کو اٹھایا, ہسپتالوں تک پہنچایا, ان کے گھر والوں کو سنبھالا. یہ رونا, یہ بلکنا, یہ پریشانی, وہ غمندوں کی لہر, اس ماحول کو جنہوں نے خود محسوس کیا ان کی حالت اور دوسرے علاقوں میں رہنے والوں کی حالت, یہ الگ الگ چیزیں ہیں جس کو بیان الگ الگ طریقوں سے کیا جانا چاہیے, اور جس کو دیکھنا بھی چاہیے اسی طریقے سے کہ کہاں پہ کس طرح کے مسائل اس واقعے کے بعد پیدا ہوئے. جب 22 اپریل کا واقعہ پیش آیا تو ایک دم وہاں سیکورٹی فورسز کو پہنچایا گیا, اور ساتھ ساتھ سب سے پہلے وہاں ان لوگوں نے ان جو وہاں پہ لاشیں گری, جو ان لاشوں پہ رونے والے لوگ تھے, جو ان کے اپنے تھے, ان کو سنبھالا وہ مقامی لوگ تھے. اور ان مقامی لوگوں نے اپنی جان پر کھیل کر, حالانکہ ایک عادل نام کے نوجوان نے اپنی جان گنوا بھی دی ان لوگوں کے لیے جو وہاں پہ سیاحت کے لیے آئے تھے, ایک سیاح کے طور آئے تھے, اور جن کا کسی مسئلے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اب جب یہ واقعہ پیش آیا تو اس کی وجہ سے پورے جموں کشمیر, خاص کر وادی کشمیر کی اگر بات کی جائے, اننت ناگ سے ہی اگر شروع کیا جائے تو پہلگام میں جتنے بھی لوگ تھے وہ باہر آئے, اور ان زخمیوں کو یا جو ان کے اپنے تھے ان کو سنبھالا, اور کوشش یہ کی کہ کسی طرح سے اس معاملے میں جو حساسیت ہے, جو مشکلات سے, جو پریشانیاں ہیں اس کو دیکھا جائے, اور تکلیف جو ہے اس کو کسی طریقے سے کام کیا جائے. اور وہ کیا بھی یہاں کے لوگوں نے, کیونکہ اسی شام سے لوگوں نے اس واقعے پر افسوس کے ساتھ ساتھ, مذمت کے ساتھ ساتھ سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے. اور ان مظاہروں میں صرف کوئی خاص سیاسی پارٹی نہیں, کسی خاص کمیونٹی کے لوگ نہیں, بلکہ اس معاملے پر, اس واقعے پر پوری انسانیت, چاہے وہ ہندو ہو, مسلم ہو, سکھ ہو, لیکن اکثر جہاں مسلمانوں کے وہ مسلمان سڑکوں پہ آئے اور انہوں نے احتجاج کیا, اور اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ جو اس واقعے میں ملوث لوگ ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے, اور کسی بھی طور عام کشمیری اس طرح کے قتل عام کو کبھی قبول نہیں کر سکتا. اور اس واقعے کے بعد کچھ ایسے مرکات دیکھنے کو ملے, ایسی باتیں, ایسے واقعات سامنے آئے جس سے آہستہ آہستہ جہاں کشمیری اس پہ رو رہا تھا, اس پہ وہ غم کی جو لہر تھی اس کا حصہ بن رہا تھا, اپنے گھروں میں جو خوشیاں تھیں وہ ساری اڑ چکی تھی, وہ ختم ہو چکی تھی, اپنے بچوں کے ساتھ وہ اس معاملے پہ اندر رو رہے تھے, شاید جس کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا. ملک کے دیگر کونے میں جو لوگ دیکھ رہے تھے وہ ٹی وی پہ دیکھ رہے تھے, وہ اس طرح, جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی چینلز نے کس طرح سے اس واقعے کو پیش کیا, اور وہ اس طریقے سے دیکھ رہے تھے. لیکن اصل حقیقت کیا تھی, اندر کی حقیقت کیا تھی, لوگوں کی حقیقت کیا تھی, اس کو شاید کسی نے اس طریقے سے نہیں دیکھا, نہ پیش کیا. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا, جتنے بھی اسٹوڈنٹس باہر تھے, جتنے بھی کشمیری جو کاروبار کے سلسلے میں باہر سے, کسی ملک اپنا ہے, جب ہم کہتے ہیں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک, تو جب کنیا کماری کا شخص یہاں سیاحت کے لیے آئے, کاروبار کے لیے آئے, کسی اور کام کے لیے, کیونکہ جب آپ کاروبار کرتے ہیں تبھی تو آپ کا روزگار چلتا ہے. اس میں صرف نہ باہر کا کشمیری کے بغیر کاروبار کر سکتا, نہ کشمیری باہر کے کسی کاروباری شخص سے تعلقات بڑھا کر اس سے الگ رہ سکتا. کاروبار کرنے کے لیے دونوں کو جڑنا ہے. تو وہاں اس کاروبار میں جڑے لوگوں کو کس طرح
ان کو ستایا گیا, ان کو پریشان کیا گیا, کئی لوگوں کی مار پیٹ کی گئی, اسٹوڈنٹس کئی لوگ کئی جگہوں پہ ایسے تھے جن کو گھر آنا پڑا. مشکلات اس کی وجہ سے ایک تناؤ کی, جب ہم کہتے ہیں دلی اور دل کی دوری جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, اب یہ دوریاں نہیں رہنی چاہیے. ایک کوئی بھی وزیر اعظم ہم نے دیکھا ہے 30 برسوں میں جو حالات جموں کشمیر کے رہے ہیں, تو اس میں ہر ایک وزیر اعظم کی یہی پہلی اسپیچ ہوتی ہے جب وہ جموں کشمیر کا دورہ کرے یا جموں کشمیر کے حوالے سے بات کرے کہ جو رشتے ہیں ان کو مزید بڑھانا ہے, ان میں پیار محبت اس میں بڑھانا ہے, لگانا ہے, تو اس سلسلے کو مزید مستحکم کرنا ہے. لیکن کیا یہ صرف باتیں ہیں, کیا یہ صرف دکھانے کی چیزیں ہیں, یا کہ اس کو عملانے کے لیے بھی کچھ زمینی سطح پہ کرنا چاہیے؟ اگر شاید اس واقعے کے بعد جو کشمیری لوگوں نے ایک ہمدردی کے ساتھ, اس ایک مذمتی مظاہرے کے ساتھ باہر آئے, شاید پہلی بار دیکھا گیا کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا, یہاں کئی سارے واقعات اس طرح کے پیش آئے جب عام لوگوں کی جانیں لی گئی, تو شاید تب کشمیری لوگ اتنی بڑی تعداد میں مذمت کے لیے باہر نہیں آ رہے تھے. اس کی کیا محرکات تھے, کیا وجوہات تھے, وہ دوسرا ایک جو ہے دوسری بات ہوگی, اس پہ پھر کبھی بات کی جا سکتی ہے. لیکن یہاں بات کی جا سکتی ہے اس بار جب باہر آئے تو کیوں آئے. جی ہاں, اب جب باہر آئے اس کا صلہ کیا ہونا چاہیے, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے ملک سے, ملک کے عوام سے, ملک کی سرکار سے, مرکزی سرکار سے, کس طرح اقدامات اٹھائے جانے چاہیے تھے. شاید نہیں کیا گیا, اور کشمیری کو شبنم یہاں پر میں آپ سے ضرور دلانے کی کوشش کی گئی کہ آپ سچے دل سے شاید باہر نہیں آ رہے ہیں. اور کئی ایک میڈیا چینلز میں اور کئی ایک میڈیا اداروں نے واقعی طور ایسا بھی کہا کہ یہ دکھاوا ہے. تو یہ شاید ایک غلطی تھی, اس کو نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہاں وادی کشمیر کے لوگوں نے اپنایا ان لوگوں کو جو اس کے بعد آئے, جو اس وقت ان حالات میں بھی رہے, چاہے وہ لال چوک میں رہے, چاہے وہ جھیل ڈل کے لیے گئے, چاہے وہ اور جگہوں پہ گئے. حالانکہ بہت سارے سیاحتی مقامات کو بند کیا گیا, اس کے باوجود جتنے بھی باہر کے ملک کے کونے کونے سے آنے والے جو لوگ تھے ان کو بہت زیادہ پیار دیا گیا, ان کو بہت زیادہ تحفظ دیا گیا. اس کا اعتراف سارا, یعنی وہ جو سچ بتانے والا میڈیا ہے جو چند ایک اللہ ماشاءاللہ رہ گئے ہیں, اور پھر سوشل میڈیا خود اس کا گواہ بنا کہ کس طرح سے خود جو ہمارے برادران وطن ہیں, اور چاہے وہ مرد ہوں خواتین ہوں, ان کی جانب سے جس طرح سے تعریف کی گئی, ستائش کی گئی, اور برملا طور پر گودی میڈیا سے کہا گیا کہ دیکھیں ہمارے ساتھ کشمیریوں کا یہ سلوک رہا, یہ انہوں نے ہماری جو ہے خاطر مدارت کی, ہمارے درد کا دکھ کا جو ہے مداوا کیا, ہم کو جو ہے یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام پر لایا, ہر کوئی اپنے گھروں کے جو ہے دروازے ہمارے لیے کھول دیے تھے. یہ سوشل میڈیا پر ساری چیزیں بنی. لیکن اس کے باوجود میں آپ بولیں, یہاں پر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہوں گا, جس طرح سے آپ نے کہا سید عادل کا بھی آپ نے نام لیا, تو یہاں پر وہ جو سڑکوں پر ہم دیکھ رہے تھے, جس طرح سے اس وقت حملہ ہوا, اس کے بعد کشمیری تو سارے نکل آئے تھے گھروں کے باہر اور اس واقعے کی مذمت کر رہے تھے, اور تمام سیاحوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول رہے تھے, ان کی خاطر مدارت کر رہے تھے, ان کے دکھ کو بانٹ رہے تھے. اسی موقع پر جس طرح سے آپ نے کہا, اور ہم نے بھی دیکھا, خبریں بھی دی گئیں کہ دوسرے اسٹیٹس میں جو کشمیری نوجوان ہیں, چاہے وہ پڑھنے والے ہیں, چاہے وہ تاجرین ہوں, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. اچھا وہ تو سڑکوں کی بات تھی, ہو سکتا ہے وہ جاہل لوگ تھے ہوں گے, ہو سکتا ہے وہ تشدد کرنے والے تھے, وہ نفرتی چنٹو تھے, لیکن کیا صرف یہ سڑکوں تک بات تھی؟ اس وجہ سے میں کر رہا ہوں بات کہ ابھی جو پرینکا گاندھی کی جانب سے جو لسٹ انہوں نے اٹھائی, اور انہوں نے کہا کہ میں ان 25 لوگوں کے نام یہاں پر لینا چاہوں گی جو پہلگام حملے میں بے قصور مارے گئے, تو سب سے پہلے آواز اسی ایوان میں سے نکل رہی ہے کہ ہندو ہندو ہندو. تو پیچھے سے جو پرینکا گاندھی کے پیچھے تھے, یا پھر جتنے بھی شاید جو ہے بھارت پر یقین رکھنے والے تھے, تو ان پارلیمنٹیرینز نے جواب میں کہا کہ بھارتی بھارتی بھارتی. تو یہ بولتی جا رہی تھی ایک ایک کا نام, وہاں سے کہا جا رہا تھا کہ ہندو, یعنی پہلگام حملے میں ہندوؤں کو نشانہ بنایا گیا. مطلب کیا یہ پارلیمنٹ کے اندر سے آواز آ رہی تھی. تو ایک تو سڑکوں سے آواز, ہو سکتا ہے کون ہے پتہ نہیں, لیکن یہ تو پارلیمنٹ کے اندر سے آ رہی تھی. جی شبنم. دیکھیے, جب آپ بھارت کی بات کرتے ہیں, جی, ایک بہت بڑا ملک جس میں آبادی اگر سے ہندوؤں کی بہت زیادہ ہے, جی, لیکن ہر مذہب کی
سے وابستہ لوگ یہاں رہتے ہیں. اور جب آپ اس پارلیمنٹ میں جی ہندو کریں تو آپ دیگر مذاہب سے وابستہ لوگوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی جب ہم کہتے ہیں شریشٹھ بھارت، اکھنڈ بھارت، پھر کہیے نا پھر ہندو بھارت. شبنم، یہاں پر تو ایک واقعہ، ایک ہلاکتوں کے ایک دردناک واقعے کا معاملہ، اس میں آپ ہندو مسلمان کریں گے؟ آپ جب اتنی بڑی جمہوریت والے ملک، ایک جمہوریہ کو جی جب آپ اس طرح سے پیش کریں گے، آپ دنیا کو میسج کیا دینا چاہیں گے اور کیا دینا چاہتے ہیں؟ کیا کہیں اس کا جواب وہ تو نہیں؟ جب آپریشن سندور چلا جی تو کوئی ملک، ہمارے وزیر اعظم صاحب اتنا گھومے 11 برس میں، جی اور کوئی ملک ایک بڑے اتحادی کے طور سامنے نہیں آیا کہیں اس کا. کیونکہ آپ نے وہ وقت بھی دیکھا ہوگا جب 65 کی جنگ ہوئی ہو، 72 کی جنگ ہوئی ہو، اس کے بعد 99 کی کارگل کی لڑائی ہوئی، تو آپ نے دیکھا کہ امریکہ سے لے کے کتنے بڑے بڑے ممالک جو ہے انہوں نے بھارت کا ساتھ دیا اور یہ دکھایا کہ ہم بھارت کے ساتھ ہیں. اور شاید وہ جو کامیابی تھی وہ اسی کی وجہ سے بھی ملی، کیونکہ ایک ہمت ملی بھارت کو. انہوں نے کہا کہ وہ کر رہے ہیں، جو صحیح کر رہے ہیں، ملک پوری دنیا ان کو دیکھ رہی ہے اور مان رہی ہے. اس بار ایسا کیوں نہیں ہوا جب سب سے زیادہ دورے آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں؟ جی تو کہیں یہ جو آپ ہندو کر رہے ہیں اس کا اثر تو نہیں؟ کیونکہ آپ بہت سارے، یا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم کسی بند کمرے میں کر رہے ہیں، آپ کو یہ تک معلوم نہیں کہ آپ پارلیمنٹ میں ہیں، ایک اتنے بڑے ملک کی پارلیمنٹ میں بولتے ہیں، آپ کی ہر بات کو دیکھا جا رہا ہے. جی ہاں، آپ کی جمہوریت پہ جو ہے پوری دنیا اس پہ نظر رکھی ہوئی کر رہی ہے. جی رشک کر رہے ہیں، اور نظر تو رکھی ہے، رشک کر رہے ہیں، اسی لیے تو نظر رکھیں. تو اگر آپ اس پارلیمنٹ میں اس طرح کی میسج دینا چاہیں گے، اور دوسری جانب جب آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ بڑے بڑے اسلامی ممالک کا دورہ کرتے ہیں، وہاں آپ اس طرح کے ہاؤ بھاؤ دکھاتے ہیں، ایسا اس طرح کا بہیو دکھاتے ہیں جیسا لگتا ہے کہ سب کچھ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ کون سے مذہب میں کون سے، تو سب ہمارے اپنے ہیں. تو یہ میسج کیا جا رہا ہے؟ کیا دو رخ کی پالیسی ہے؟ اگر یہ دو رخ کی پالیسی ہے تو آپ نہ صرف اپنے ملک میں غلط میسج دے رہے ہیں، بلکہ آپ پوری دنیا میں ایک غلط میسج دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے اتنے بڑے ملک کو بہت جگہوں پہ بہت سے مسائل پیدا جو آپ کر رہے ہیں اس کو جھیلنا بھی پڑ سکتا ہے. تو ان باتوں کو دیکھنا ہو، کیونکہ آج دنیا جو ہے اچھے برے کی سمجھ آج ہر کسی کو ہے. ایک زمانہ تھا جب ایک چینل ہوتی تھی، کچھ اخبارات ہوتے تھے، تو پہنچی لوگوں کے پاس بات، تو پہنچی، نہیں تو نہیں، ساری مونوپولی ہوا کرتی. کہیں پہ چھوٹے سے چھوٹا واقعہ پیش کر دیتے ہیں، انجام دیتے ہیں، تو پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے. آپ کہیں پہ کچھ بھی کریں، لیکن ایک بار نہیں، دوسری بار، تیسری بار تو آپ کو پوری دنیا دیکھے گی. تو جب یہ میسج پھر جاتا ہے، یہ ایک ایسی ایک امیج آپ کی متاثر ہوگی، پیش کرتا ہے جس امیج کو تسلیم کرنے کے لیے دنیا تیار نہیں. اتنا بڑا آپریشن کیا گیا، اتنی بڑی جنگ ہونے والی تھی جو ہو بھی گئی، لیکن دیکھا یہ گیا کہ چھوٹے سے چھوٹے ممالک کبھی بھارت کے ان کی طرف ہی دیکھتے تھے کہ کب بھارت ہاتھ ہماری طرف بڑھائے اور ہم پکڑے، کب بھارت ہماری طرف دیکھے تو ہم دوڑ کے آئے، ان کے ساتھ لپٹ جائیں. آج وہ دور سے تماشا بین بن کے ہنس رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ہمیں احساس خود ہو رہا ہے کہ یہ تک آج ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو کہیں یہ ایسی چیزیں تو نہیں جو ہمارے ہاتھوں سے ہو رہی ہے، ہماری وجہ سے ہو رہی ہے. اتنی بڑی پارلیمنٹ میں جب بولا جائے، بات کہی جائے، تو ملک کی بات کہنی ہے، ایک مذہب کی نہیں، ایک فرد کی نہیں، ایک کنبے کی نہیں. آپ اس طرح نہیں کر سکتے. بلکہ شبنم، میں تو یہ کہوں گا اکثر و بیشتر، یعنی کہ یہ جو نیشنلزم کے حوالے سے جو ایک نظریہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کہا جا رہا تھا ایک طرف سے کہ جب مہلوکین کی جو پہلگام میں مارے گئے تھے، جس میں ہندو ہی نہیں بلکہ ایک بچانے والا ایک مسلمان بھی تھا، تو یہاں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ لیکن یہ انسان کی جان ہے. تو یہاں پر جب وہ پرینکا گاندھی پڑھ رہی تھی نام، تو اس وقت ہندو یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ نشانہ بنایا گیا ہے ہندو کو، تو ہندو کہا جا رہا ہے. اور لیکن
दूसरी तरफ से फिर जवाब दिया गया भारती, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि इंसान इंसान क्यों नहीं कहा जाता, इंसान इंसान क्यों नहीं कहा जाता भाई? क्या अगर मासूम, अगर कोई, अगर वो ना हिंदू होता, ना मुसलमान, ना भारतीय, बल्कि अगर वो किसी भी मुल्क का होता, बेकसूर होता, मारा जाता, तब आप क्या कहते? ये क्यों हमारे अंदर से निकल गया है? बहरहाल हम बात अपनी जो है जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, यहाँ पर एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। और आज के प्रोग्राम का उन्वान है पहलगाम हमले से पार्लियामेंट तक, कश्मीर और कश्मीरी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं पहलगाम हमले की, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट में जारी ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से मुबाहिस की। इस दरमियान हम ये भी जान रहे हैं कि कश्मीरी कहाँ हैं और कश्मीरियों का दर्द और उनकी तकलीफ़ और उनका जो उनका हक़ बनता है वो कहाँ है, वो क्या, उस हवाले से किस तरह की बात हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से यकीनन सरकार अपनी अचीवमेंट्स और जो कुछ उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ किया, इसमें भी एक पहलू छूट रहा है, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से तो सारी चीज़ें कह रहे हैं कि हमको ये अचीवमेंट हो गया, हमने ये जो है पड़ोसी मुल्क में दाखिल होकर ये कार्रवाइयाँ कर दी और दहशतगर्दों के इन ठिकानों को ख़त्म कर दिया, 100 से ज़ायद को जो है ख़त्म कर दिया। अभी ऑपरेशन महादेव भी अंजाम दे दिया, उसमें भी पहलगाम के जो ज़िम्मेदार हमलावर थे उनको मार दिया गया, ये सारी चीज़ें। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि ये वाक़यात क्यों पेश आ रहे हैं, किस पर पेश आ रहे हैं और उसके असरात कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं शबनम आपसे जानना चाहूँगा, पहले इससे कि हम जो कौमी क़ायदीन हैं या फिर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या फिर दीगर पार्टियों से ताल्लुक़ हो, या फिर हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बात करें, उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे नुकात उठाए और सवाल किया सभी ने। लेकिन मैं यहाँ पर कश्मीरियों से आगाज़ करूँगा। अगर हम आगा रूल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने एक बात की और वो चुपते हुए बात है, वो इस तरह से है कि ठीक है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप तो जंग करें, लेकिन आप कश्मीरियों से पहले आगाज़ क्यों करते हैं? ये क्या मतलब है? इसको किस तरह? उन्होंने फिर साथ में दूसरी बातें भी कहीं कि जैसे ही पहलगाम का वाक़या हुआ, बड़ी तादाद में नौजवानों को गिरफ़्तार किया गया, बंद किया गया, क्रैकडाउन्स हुए और इवन उन्होंने कहा कि सस्पेक्टेड कहकर, मुश्तबा कहकर 13 मकानात को आपने धमाकों से उड़ा दिया। जी शबनम। देखिए, आगा सईद रुल्ला महदी जो है ऐसे पार्लियामेंट मेंबर हैं जी, जब वो इस पार्लियामेंट में बोले। शबनम थोड़ी सी आवाज़ स्लो आ रही है आपकी। जी जी जी। मैंने कहा जिस तरह से पार्लियामेंट मेंबर जो है श्रीनगर पुलवामा के हैं, जी जी, आगा सईद रुल्ला महदी, जी जी, जिस तरह उन्होंने लगातार पार्लियामेंट में, चाहे इस सेशन में या इससे पहले, हाँ, जब उन्होंने अपनी बात रखी, हाँ, तो बात जो थी वो वाकई तौर कश्मीरी लोगों के दिलों की थी। और ये वजह है कि आगा रुल्ला को लोग या उनके फॉलोअर्स जो है वो बहुत ज्यादा है। जी जी, क्योंकि जब आप उन लोगों की तर्जुमानी करते हैं जिनको दीवार से लगाया जाता है, तो जाहिर सी बात है लोग ऐसी शख्सियत को अपनाते हैं, उनको लगता है कि ये हमारा हमदर्द है। और एक अवामी नुमाइंदा तब अवामी नुमाइंदा होता है जब वो वाकई तौर अवाम की बात करे, वरना आप अपने मतलब की बात अवाम के सामने रखें। आपने कई लीडरों को देखा होगा जिन्होंने इन 2019 से लेकर आज तक न जाने कितनी पार्टियों को बदला और कितनी पार्टियों में घुसे, कितनी पार्टियों से निकले जी। तो ऐसे लोग भी अगर बातें करें, हम हमदर्द हैं, हम तर्जुमान हैं, हम लोगों के उनकी बातों को आगे बड़े आवाम तक पहुंचाने वाले लोग हैं, हमें वोट दें, ऐसा नहीं हो सकता है जी। लोग आपको देख रहे हैं और आगा सईद रुल्ला महदी की जो बातें हैं, लोग आज उसको हमें मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम फील्ड में देखते हैं जी। लेकिन इस तरह के लेवल पे रहना, ये अब उसके लिए भी बड़ा इम्तिहान है जी। और उन्होंने जिस तरह से तर्जुमानी की और जिस तरह से उन्होंने कहा कि जब कोई भी वाकया पेश आता है, कहीं पे भी वाकया पेश आता है, तो पहले टारगेट कश्मीरी को किया जाता है। क्यों किया जाता है? ये वाकई वो सवाल है जिस पे बात होनी चाहिए और जिसको समझने की जरूरत है। कोई अगर इसको आसान लेता है, हल्के में लेता है, शायद उनके घरों तक इस तरह की चिंगारी नहीं पहुंचती है जी। और जब आप चाहे नौजवानों की गिरफ्तारियां हों, चाहे जिस तरह से वो ब्लास्ट किए गए जी, तो
اس پہ لوگوں کا غم غصہ تھا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ لوگ آج کل سڑکوں پہ نہیں آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ آپ کو ان واقعات کو لے کے خوش بھی ہوتے ہیں. جی ہاں اگر کوئی قصوروار ہے جس کو آپ نے پایا کہ اس میں اس طرح کے واقعے میں ملوث ہے یا ملک کے مخالف واقعات میں ملوث ہے, ملک مخالف جو کوششیں یا ملک کو نقصان پہنچانے کی جو وارداتیں انجام دینے والے لوگ ہیں, اگر آپ نے ایسے لوگوں کو پکڑا جو لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جانتے ہیں کہ یہ ہے, ان کے خلاف آپ کوئی بھی کارروائی کرے لوگ کچھ نہیں کہیں گے. لوگ بالکل اس کا سمرتھن یا اس کو سپورٹ کریں گے. لیکن جب آپ عام شخص کو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ یاترا چل رہی ہے, لوگ یہاں یاتریوں سے پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں, اور اگر کھلا ان یاتریوں کو چھوڑا جائے, میں وثوق سے آپ کو کہہ سکتا ہوں ایک رپورٹر ہونے کے ناطے, ایک کشمیری ہونے کے ناطے, ایک تجربہ ہونے کے ناطے, آپ دیکھیں گے کہ جگہ جگہ ان کو جہاں وہ گاڑی روکیں گے وہاں ان کو کھانے پینے کی تمام چیزیں دستیاب ہوں گی, اور ٹھنڈا پانی جو خرید کے وہ لاتے ہیں وہ مفت میں ان کو کشمیر میں ملے گا. یہ کشمیریت ہے. اس کا احساس دلی سرکار کو ہونا چاہیے. اور جو سیکیورٹی کر کے جب راستے میں ایسی گاڑی کو روکا جاتا ہے جس میں ایک بچہ بیمار ہو, اس کی ماں کے لیے پوری دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. جس کا بچہ تڑپ کے وہاں مرے یا بیمار ہو, بیماری سے چلائے چیخے, کوئی باپ مجھے دکھائے جو پارلیمنٹ میں اتنے لوگ بیٹھے ہیں سینکڑوں میں, ایک اپنے بچے کو اس طرح سڑک پہ رکھے, گاڑی کو چلنے کی اجازت نہ ہو, پھر اس کی پارلیمنٹ ممبر کی اور اس کی جو ماں ہوگی اس بچے کی, تو دیکھیں ان کی حالت کیا ہوگی. اگر وہ برداشت کریں گے تو دوسرے بھی کریں گے. یقیناً یہ اے سی والے کمروں میں پارلیمنٹ میں اس طرح پہنچنا یہ لوگ ہی پہنچا دیتے ہیں. پھر عالیشان گاڑیوں میں بیٹھنا, پروٹوکال کو انجوائے کرنا, یہ بولنا یہ اچھا کیا, جس طرح رولا میری کو جواب دیا گیا کہ اور کیا کرتے, جب انہوں نے کہا کہ پھر کیا یہی ہے آپ کی جمہوریت. تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. جو پالیسی ساز ملک کے ہیں, جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں, ہاں یا تو یہ ہے کہ چلتا ہے معاملہ تو اس سے ووٹ بینک چلتا ہے, کرسی ملتی ہے, سرکاریں بنتی ہے, سرکاریں چل رہی ہے, اشارہ مل رہا ہے. اگر اس طرح دیکھا جا رہا ہے تو پھر ان کے لیے کوئی کشمیری کی مشکلات, کشمیری کے مسائل, اس کشمیر کے تباہ کن حالات شاید کوئی معنی نہیں رکھتے. لیکن اگر دل اور دلی کی دوری کی بات کی جائے تو ان باتوں کو سمجھنا ہوگا. بالکل. اور تکلیف کسی کشمیری شخص کو دیں گے تو کس طرح آپ امید رکھیں گے کہ وہ آپ کی واہواہی کرے. کس بات پہ, کون سی بات ایسی کی آپ نے کہ آپ کی واہواہی کرے اور آپ کو کہے کہ ہاں. تو اس طرح کہا جاتا ہے بہت سی لیڈران سے جب ہم بات کرتے ہیں, ان کے انٹرویوز لیتے ہیں, بار بار وہ کہتے ہیں خاموشی ہے, امن نہیں ہے. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے. امن یہ ہے کہ یاترا جو ہے وہ نکلے اور کشمیری لوگوں سے ملنے دیا جائے, ان کو وہ گلے سے لگائیں, ان کو پانی پلائے. ایک ہندو مسلم سکھ بھائی چارہ جو ہے ایک بھارت کی جو پہچان ہے, وہ جھلک جب دنیا دیکھے گی تو تب ان کو لگے گا کہ بھارت کتنا مضبوط ملک ہے. یقیناً. دیکھیں بات یہاں پر یہی نکل کر آ رہی ہے شبنم, بات یہی ہے کہ کسی بھی ملک میں افواج ہوتی ہیں اور اس ملک کی سرحدات کی حفاظت لازم ہوتی ہے, اور بالخصوص ایسا ملک جہاں جس کے جو ہے جس کا پڑوسی جس سے اس کا تنازع ہو اور اس کی مخالفت ہو اور بہت سارے خدشات پائے جاتے ہوں, تو وہاں پر تو یقیناً زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ ہو رہا ہے کہ بالکل سرحدات کی حفاظت کی جائے, اور سرحدات پر ہماری ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی افواج تعینات ہیں. تو یہ جو تعیناتی ہے لوگوں میں ایک بھروسہ, ایک بلیف ان میں پیدا کرتی ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے ملک کے دیگر حصوں میں جس طرح سے سیر و تفریح کرتے ہیں, رہتے ہیں, یا پھر میں صرف سیاحوں کی بات نہیں کروں گا بلکہ وہاں کے رہنے والے ان کی بھی تو سیکیورٹی ہے. وہ ساری چیزیں ہیں جس کو وہ یہ سارے جب دعوے کیے جاتے ہیں, جب یقین دلایا جاتا ہے کہ اب یہ خطہ پورا مکمل ہم نے جو ہے یہاں پر امن لا دیا ہے. بالخصوص امن کے حوالے سے کتنے نئے اقدامات ہوئے. امن کے حوالے سے ڈی مانیٹائزیشن کی بات کی گئی, امن کے حوالے سے یعنی دفعہ 370 کو ختم کرنے کی بات کی گئی, امن کے حوالے سے افسپا قانون کو برقرار رکھنے کی بات کی گئی, امن کے حوالے سے یعنی جموں کشمیر کے جو ریاستی
درجہ تھا اس کو ختم کرتے ہوئے ایل جی صاحب کو رکھنے کی بات، ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی جانیں جاتی ہیں تو پھر سوال ضرور ہوتا ہے۔ اچھا، اس درمیان شبنم میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پارلیمنٹیرینز سبھی ہیں، سبھی نے جو ہے سب گئے اور اپنے اپنے حلقوں کی بات کی اور بالخصوص آپریشن سندور میں اس حوالے سے جو ہے مباحث میں حصہ لیا، لیکن اس میں ایک ایسے پارلیمنٹیرین بھی ہیں جو جیل سے نکل کر، بلکہ جیل سے آنے میں انہیں کافی جو ہے دقتوں کے ساتھ، ایک قانونی لڑائی کے ساتھ باضابطہ طور پر کورٹ میں رجوع ہوتے ہوئے اپیل در اپیل کرتے ہوئے یہ اجازت لینی پڑی پیرول پر، وہ جو ہے پارلیمنٹ میں شریک ہونے کے لیے جو ہے ان کو اجازت ملی، لیکن ساتھ ہی ان کو یہ پتہ چلا، آج انہوں نے جو ہے اس حوالے سے کہا بھی کہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے، 1,44,000 شاید کچھ، تو یہ کہا گیا کہ یہ آپ کو یومیہ بنیاد پر، یعنی آپ کو جتنے بھی دن شرکت کرنی ہے، شاید غالباً 24 سے 4 اگست تک کہا گیا تھا، تو بہرحال یومیہ 1,44,000، 1.5 لاکھ کے قریب جو ہے ان کو خرچ خود اٹھانا پڑے گا، جتنے بھی جو ہے سیکیورٹی کے معاملات ہوں گے۔ بہرحال جو بھی ان پر سنگین الزامات ہیں، لیکن وہ عوامی نمائندہ ہیں، میری مراد ہے انجینئر رشید سے، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ میری اتنی گنجائش تو نہیں، بہرحال آج 1.5 لاکھ کے قریب خرچ کر کے میں پارلیمنٹ میں آیا ہوں، مجھے اجازت دیں کچھ وقت بولنے کی۔ تو بہرحال انہوں نے مذمت کی پہلگام میں جو کچھ ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں انہوں نے رکھی اور انہوں نے زور دیا کہ صرف یہ یعنی ریاستی درجے کی بات نہیں ہے، دفعہ 370 کی بات نہیں ہے، بلکہ دائمی طور پر آپ وہ قدم اٹھائیں جس کے ذریعے یہ معصوموں کی جانیں جو جا رہی ہیں یہ ختم ہو۔ جی شبنم۔ دیکھیے، انجینئر رشید ایک منفرد سیاسی لیڈر ہیں۔ میں پینل سے چاہوں گا کہ تھوڑا انجینئر رشید کا بھی اگر بتائیں تو بتائیں، تھوڑا سا ان کے بھی شارٹس ڈالیں۔ جی انجینئر رشید جو ہے برملہ حلقے سے پارلیمنٹ نشست پہ جیت کے آئے، اور اس کے بعد کیونکہ وہ جیل میں ہی تھے، اور جیل سے ان کو جب مہم الیکشن کی چلانے کی ان کو اجازت دی گئی، تو انہوں نے تب بھی لوگوں کے ساتھ جتنا بھی وقت ملا ان کو ان سے بات کی، اور ملا کر وہ جیتے اور بڑے بڑے لیڈران کو انہوں نے شکست دی اس میدان میں۔ لیکن جب جیت کے وہ گئے، ان کو اس طرح کا موقع بھی نہیں ملا کہ وہ پارلیمنٹ میں بولے، اور جو وقت ان کو دیا جاتا ہے یا کبھی کسی خاص قانون کے دائرے میں رہ کر ان کو کہیں پہ اجازت ملتی ہے، پھر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور آج جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی فیس بھی ادا کرنی پڑے گی، تو ظاہر سی بات ہے شاید وہ بہت دنوں اس طرح کا جو ہے خرچہ نہیں اٹھا پائیں گے اور نہیں آ پائیں گے، لیکن جب وہ آ جائے تو انہوں نے پھر بھی بات رکھی، کیونکہ جس طرح اس سے پہلے بھی میں نے کہا کہ بحیثیت پہلگام واقعی کی مذمت ہر ایک کریں گے، جو شخص ہے، کوئی بھی کسی بھی مذہب سے ہو، جی ہاں، وہ کرے گا ہی کرے گا، جی ہاں، کیونکہ ایک انسانیت جو ہے، ایک انسان جو ہے، اس میں جو انسانیت ہوتی ہے، جی، ضمیر جو اس کا ہوتا ہے، وہ اس چیز کو کبھی برداشت ہی نہیں کرے گا۔ ہاں، پھر آپ کوئی ریئیکشن کس طرح دے وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی دل اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے بھی اس کی مذمت کی، لیکن ساتھ ساتھ جو انہوں نے مزید جو اس جموں کشمیر کے حوالے سے باتیں کی، تو ان کا جب وہ ممبر اسمبلی تھی تب بھی ان کا جو اسپیچ ہوتا تھا، ان کا وقت جو بولنے کا ہوتا تھا، اس میں وہ لگاتار یہی بات اٹھاتے تھے کہ جموں کشمیر کے مسئلے کو ہر صورت حل کرنا ہوگا، اور جموں کشمیر کے عوام کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو دور کرنا ہوگا، اور اگر کہیں پہ کچھ دقتیں ہیں، اگر مرکزی سرکار چاہے تو ان دقتوں کو دور کر کے جموں کشمیر کو ایک اچھے طریقے سے اپنے ساتھ رکھ کر چلا سکتے ہیں، اور جموں کشمیر کے لوگ بھی جس سے خود کو باعزت طریقے سے کہیں کہ ان کے وہ جو جی رہے ہیں جموں کشمیر میں، تو عزت اور وقار کے ساتھ جی رہے ہیں۔ جی، تو یہ باتیں جب آج وہ کرتے ہیں، تو آج ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ نہ دفعہ 370 ہے، نہ بالکل وہ مکمل ریاست ہے، نہ اس وقت جتنے بھی اگر جموں کشمیر کی بات کریں لداخ کو چھوڑ کے تو مکمل ریاست کا درجہ بھی نہیں ہے، اسٹیٹ ہوڈ ہی نہیں ہے، تو یہاں لوگوں کے مسائل واقعی طور کم نہیں ہوئے بلکہ بہت بڑے ہیں، اور جہاں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ایل جی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ان کے دائرے میں ہے، اور جب سرکار سے کہا جاتا ہے تو عمر عبداللہ کی سرکار کہتی ہے کہ ہمارے دائرے میں، تو ان کے دائرے میں، تو جو کھینچا تانی آپس میں ہے، جو رساکشی آپس میں ہے، اس کی وجہ سے پریشانیاں عوام کو ہے، یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیے جہاں
سپریم کورٹ کی طرف سے یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ جلد سے جلد بہت جلد جی بہت کم قلیل وقت میں جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جائے. جی ہاں. اس کے بعد ہوم منسٹر صاحب یا وزیر اعظم صاحب جب بھی ان کے چاہے پارلیمنٹ میں ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ان کا یہ ہوتا ہے کہ ریاست کا درجہ مناسب وقت پہ دیا جائے گا. جی اب یہ مناسب وقت طے کون کرے گا؟ یقیناً. کیا مناسب وقت بس اس انتظار میں لوگ جئیں گے، اس انتظار میں لوگ رہیں گے کہ مناسب وقت آئے گا؟ تو یہ مناسب وقت جو ہے یہ ایک لفظ ایسا بنا ہے بی جے پی کے پاس جو آیا ہے اس کے یہ وہ سب سوالات کا جواب ہوتا ہے جو مختلف پارٹیاں ان سے کرتی ہیں. جب بی جے پی سے کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں ریاست کا درجہ دیا جائے گا، لیکن جب کہا جاتا ہے کب تو کہا جاتا ہے مناسب وقت. تو دوسری پارٹیاں جب یہ سوالات چاہے وہ اسمبلی میں اٹھائے جموں کشمیر کی، چاہے وہ پارلیمنٹ میں اٹھائے، کہیں پہ اٹھائے، عوامی جلسوں میں اٹھائے، جب بی جے پی کے بڑے بڑے نیتا جو ہے لوگ جو ہے جو ان کے وزیر ہیں چاہے جو بڑے کڑا اور سیاستداں ہیں، جب وہ کسی عوامی جلسے میں پہنچے وہاں بات کریں جموں کشمیر کو لے کر یا پارلیمنٹ میں کریں یا جو مقامی جموں کشمیر کا یونٹ ہے جموں کشمیر کی اسمبلی میں کریں، تو ان کا واحد ایک جواب ہوتا ہے مناسب وقت. جو مناسب وقت ہوگا تب دیا جائے گا، ہم اس سے انکاری نہیں ہے. لیکن یہ لفظ جو ہے اس لفظ سے صاف نظر آتا ہے کہ بی جے پی اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب یہ مناسب وقت طے کون کرے گا؟ یہ سوالات ہیں ہر ایک کے ذہن میں، ہر ایک کے پاس، جو وہ مرکزی سرکار سے ہی پوچھے گی اور کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اور یہ معاملے جو ہے جو مسائل ہیں اس کی وجہ سے یہ دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. اور جموں کشمیر میں جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیسرن پہلگام کا واقعہ پیش آیا تب کسی نے کوئی اس کی قبولیت نہیں کی، لیکن بلاخر مہینوں کے بعد ایل جی صاحب نے کہا کہ ہاں چوک ہوئی ہے. تو یہ جیسا آج سیکورٹی آج رکھی جاتی ہے یاتریوں کے لیے، کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ بیسرن پہلگام پہنچے ہزاروں میں لوگ، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ، اور وہ بھی باہر کے سیاح، اور ان کے لیے وہاں پہ سیکورٹی نہ ہو، نہ رکھی جائے؟ بات یہاں پر یہی ہو رہی شبنم، صرف سیکورٹی یہ صرف سیکورٹی اس لیے نہیں رکھنی چاہیے کہ صرف ملٹنٹ حملہ ہوگا، چلیے یہ بات چھوڑ کہیں گے ہم کہ امن ہے، لیکن کیا جو لوگوں کی تعداد سینکڑوں سے ہزاروں تک جب پہنچ جائے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ چھوٹی سی بات پہ آپس میں بھی کوئی ایسی چیز پیدا، ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے جس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ یقین معمولی سی بات پہ بالکل اس وقت کنٹرول کرنے کے لیے کس کو رکھا گیا تھا؟ بالکل یہ تو سوال اٹھ رہا ہے، اور یہ سوالات بہت سارے ہیں. بات یہاں پر یہی بھی ہے شبنم کہ یعنی ٹھیک ہے جس طرح سے ہمارے وزیر دفاع نے کہا آج بھی ان کی بات رہی، اور اس کے علاوہ متواتر اگر ہم دیکھیں چاہے وہ وزیر داخلہ کی بات دیکھیں، وزیر دفاع کی بات کریں، وزیر اعظم بھی جب پارلیمنٹ سے باہر بولتے ہیں یا پھر پارلیمنٹ کے اندر بھی بولتے ہیں کہ گولی اور بولی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. وزیر دفاع نے بھی کہا یہ بات چیت کا جو ہے وقت ختم ہو گیا. ہمارے وزیر اعظم یعنی لاہور تک پہنچے تھے، اسلام آباد تک پہنچے تھے، اور ان کے وہاں کے وقت کے وزیر اعظم کے جو ہے ایک فنکشن میں انہوں نے شرکت کی تھی، یعنی ہم نے پورا موقع دیا تھا. اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں، سوال یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی اور بولی ایک ساتھ نہیں چل سکتے، تو اب اگر کہیں سے گولی ہی چل رہی ہے اور ہم کو امن قائم نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو پھر آپ گولی ہی سے اس کا حساب کر دیں، امن قائم کریں. لیکن سوال یہاں پر یہی ہو رہا ہے کہ آپ نے جنگ کیوں روکی؟ یہ بات جو چل رہی ہے یہ اس حوالے سے جس طرح سے اب ادھر آتے ہیں ہم آپریشن سندور، تو اپوزیشن کا جو زور رہا ہے، جس طرح سے بیرسٹر اسد الدین اویسی نے بھی زور دے کر کہا کہ اگر پانی اور خون ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے، آپ نے پانی روک دیا 80% تقریباً پاکستان کا، تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کس طرح سے پھر آج آپ کرکٹ کھیلنے جا رہے ہیں پاکستان سے؟ یہ کیا کس طرح کا تضاد ہے؟ کیا آپ جو ہے میسج دے رہے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر اپوزیشن کی جانب سے چاہے وہ پرینکا گاندھی ہو، راہل گاندھی ہو، سبھی یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے جنگ کیوں روکی؟ آپ نے راہل گاندھی نے کہا کہ آپ نے پاکستان کو شرن میں آنا ہی پڑا، تو شرن میں اس کو آنا پڑا، آپ نے شرن کیوں دی اس کو؟ دیکھیے یہ جب پارلیمنٹ میں ہمارے وزیر دفاع بولے، راجناتھ سنگھ جی بولے، تو انہوں نے کہا کہ
جنگ ہم جیت رہے تھے, ہم نے صحیح نشانے لگائے, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا, چل ٹھیک ہے, فوج نے اپنا کام کیا, فوج کو جو کہا گیا فوج نے اس حد تک وہ چلے گئے, اور بڑی فوج ہے, طاقتور فوج ہے, اس سے انکاری کوئی نہیں ہے. لیکن اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ڈی جی ایم او کو فون لگایا تو روکی جناب, تو ہم نے کہا چلے روکی. کیسے جب آپ خود بی جے پی کی جو مرکزی سرکار ہے کہہ رہی ہے کہ لگاتار اس وقت قیادت ان ہاتھوں میں ہے جو ملک کے لیے بڑے سے بڑے اور اہم فیصلے لیتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں کسی چیز سے, تب پیو کے لینے کا تو یہی موقع تھا. اب آپ آگے بڑھ ہی رہے تھے تو روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کر لیتے وہ حساب کتاب سارا پورا. جہاں سے آپ کو اتنے بڑے ٹریننگ کیمپس لگتے ہیں تو ختم ساری چیزیں. یعنی ہم کو پھر جو ہے یعنی پلوامہ کے بعد جس طرح سے پھر اگر دیکھیں ہم تو پہلگام ہوا, اب اسی کے ساتھ دیکھیں بالا کوٹ ہوا, اسی کے ساتھ دیکھیں اڑی کا معاملہ ہوا, دیگر کتنے نہیں ہوئے, ہوتے رہ رہے ہیں. تو کیا ہم ہر ایک معاملے کے بعد ایک آپریشن کی بات کریں گے اور انتظار کرتے رہیں گے؟ آپ مستقل طور پر جو ہے امن قائم کریں, یہ بار بار لوگوں کی جانے جانا, مطلب یہ کس طرح کی بات ہے؟ گولی ہی سے جو ہے معاملہ پورا درست کر دیں, گولی سے نہیں کریں. اور یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ جو ایک تھوڑا سا تجربہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ ہے تو پارلیمنٹ میں جوابات ہر سوال کے دینے پڑیں گے, لیکن اگر پارلیمنٹ کا سیشن اس وقت نہیں ہوتا تو آپ مزید کچھ چیزیں دیکھتے جو آپ کو یہ دکھائی اس سے نظر آتا کہ جو دونوں ممالک کے درمیان جو رابطے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپس میں پڑ رہے ہیں. اور شاید جب یہ سیشن مکمل ہو تو کچھ اور ڈیولپمنٹس آپ کو دیکھنے کو ملے. اور جہاں پارلیمنٹ میں اتنی سختی کے ساتھ زبان اتنی سخت پاکستان کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ کرکٹ میچز کیوں؟ جب یہ کرکٹ میچز ہوتے ہیں پھر کوئی کہیں پہ سیٹی بجائے جشن منائے تب اس کی مار کٹائی, اس کے خلاف کارروائی, وہ پھر ہوگا. کھیلتے ہی کیوں ہیں آپ؟ بالکل, کیا آپ کی جواب دیے نہیں عوام کے سامنے؟ بالکل. تو یہ چیز, ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا سرکار. اگر عالمی سطح پہ کوئی دباؤ ہے دونوں ممالک پہ, دونوں ملکوں پہ اگر کوئی دباؤ ہے تو بتا دیں ہمیں, اوپر سے دباؤ ہے تو کرنا پڑے گا. لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مان رہے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم کارروائیاں ایسے چیزیں انجام, ایسی باتیں آگے بڑھا رہے, ایسے کام انجام دے رہے ہیں جسے لگتا ہے کہ کچھ بڑھ ہی رہا ہے. تو صحیح کہاں پہ سمجھے, غلط کہاں پہ سمجھے, اس واضح فرق کو ثابت کرنا ہوگا. شبنم, یہ تو ہمارے اندر کی بات ہو گئی. میں بالکل آخری یہاں پر بات کر رہا ہوں, سوال اس پروگرام کا وہ یہ ہے کہ یہ تو ہمارے اندر کی باتیں ہو گئی, اندر کے معاملات ہو گئے, اندر کا درد ہو گیا, اندر کا جو ہے ساری چیزیں ہو گئی جو تکلیف سے دوچار ہیں, جو صرف چند مہینوں یا چند دنوں کی بات نہیں بلکہ ایک عرصہ دراز کا درد ہے, زخم ہے, وہ غم ہے, وہ پہاڑ ٹوٹے ہیں لوگوں پر, جس کا جو ہے مکمل طور پر ہم حق ادا نہیں کر سکتے اپنے الفاظ کے ذریعے. تو میں کشمیر اور کشمیریوں کی بات کر رہا ہوں. تو شبنم, میں یہاں پر یہ جاننا چاہوں گا, یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جب ایک بڑے کینوس پر بات آ رہی ہے قومیت کے حوالے سے, دیش کی جو ہے ساکھ کے حوالے سے, خود مختاری کے حوالے سے, تو یہاں پر یہی سوال ہو رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو ہمارے پردھان منتری کا بڑا اچھا دوست ڈونالڈ ٹرمپ, وہ جو ہے کس طرح سے وہی جو ذمہ دار ہے اس ملک کا جس کی سرپرستی میں یہ سارے جو ہے معاملات انجام دیے جاتے ہیں دہشت گردی کے, وہ بلاتا ہے, ڈنر کرتا ہے, بڑے جو ہے نوازتا ہے اعزازات سے, وہ بھی اس کی تائید, وہ بھی ان کی تائید. تو یہاں پر ضرورت اس بات تھی کہ ہم جو ہے اس حوالے سے اعتراض کرتے, چلیں چھوڑ دے وہ بھی معاملے کو. اب بات یہاں پر یہ ہے کہ جنگ ہم نے روکی, ڈونالڈ ٹرمپ مسلسل جس طرح سے بیانات دے رہے ہیں, تو پردھان منتری سے بھی سوال کیا گیا, اپوزیشن کی جانب سے یہی کہا گیا, راہل گاندھی نے بھی جس طرح سے کہا کہ آئیں, ڈونالڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں ٹھہر کر بول دیں. کم از کم یہ ہمارے دیش کی جو ہے یعنی ایک ساتھ کی بات ہے, ہماری ایک امیج کی بات ہے کہ ہمارے فیصلے تھوڑی نہ دوسرے کو کرنا ہے. جی دیکھیے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت ایک بہت بڑا ملک ہے, اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا. بھارت بہت ہی مضبوط اور بڑی جمہوریت ہے, اس سے بھی انکار نہیں ہے. لیکن جب دنیا کا کوئی شخص, چاہے وہ بڑے سے بڑے ملک کا پریزیڈنٹ ہو, پرائم منسٹر ہو, کوئی بھی شخص ہو, اگر وہ بھارت کے متعلق کوئی بات کرتا ہے اور جس بات سے بھارت کے ہر شخص کی جو ہے انسلٹ ہو رہی ہے, ہم تو کہیں گے انسلٹ ہے ہماری, یا
یا جو امیدوں کے ساتھ ساتھ کوئی جذباتی وابستگی ہو تو اس بات کو اگر وہ نکارنی ہو تو نکارا جائے سامنے آ کے، اگر اس کو ایکسپٹ کرنا ہے تو ایکسپٹ کیا جائے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ حقیقت کیا ہے. تو جب آپ بولتے کچھ نہیں ہے اور کسی کو بولنے دیتے ہیں، آپ چپ کرتے ہیں، پھر جب آپ بولتے ہیں تو دوسرا شخص پھر بولتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تضاد جو ہے جب یہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کا اعتماد آپ کی وہ جو شخصیت ہو اس سے اٹھنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی کو یہ نظر آئے کہ یہ ممکن ہی نہیں، جو ہم ہی کہیں وہی چلے، ایسا نہیں ہے. اچھا شبنم، اگر ہم حکومت کی بات کریں، اپوزیشن کی بات ہوگی، ہمارے وزیر داخلہ نے لمبا چوڑا بھاشن دیا، وزیر دفاع نے بھی ان کا بھی حوالہ دیا کہ وہ پہلگام کا جو معاملہ ہوا اس کے جو ذمہ دار آتنکی تھے ان کو جو ہے سیم ڈے ہم نے مار گرایا ہے ہماری فورسز نے، جتنی ان کی تعریف کی جائے کم ہے. تو معاملہ ہو گیا، آپریشن مہادیو کر دیا، آپریشن سندور کے دوران بڑی کامیابی مانی جائے گی کہ جس دن اس کے لیے بحث کا دن جو مقرر کیا گیا تو اسی دن یہ کارنامہ بھی انجام دیا گیا، اور پھر پارلیمنٹ میں چاہے وزیر دفاع ہوں، وزیر داخلہ ہوں، ان کو بولنے کا بھی اچھا خاصا موقع ملا، اور ہم نے جواب بھی دیا کہ ہم نے یہ کر دیا، یہ کامیابی مانی جائے گی، اور بھارت مخالف، ملک مخالف جو بھی عناصر ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اسے کوئی انکاری نہیں ہے. لیکن صحیح طریقے سے صحیح بات جب تک سرکار عوام تک نہیں پہنچائے گی، عوام شک شبہات میں مبتلا رہے گی، اور ایسی پالیسی سے ملک کے نظام کو نہیں چلایا جا سکتا. آپ بالکل شبنم، ہمارے پاس وقت ہو گیا ہے. جی 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 ہاں بالکل، آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ سرکار جو ہے وہ لوگوں نے چنی ہوتی ہے، اور سرکار جو ہے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جب سرکار اور لوگوں کے درمیان جو ایک رشتہ ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہونا چاہیے، جھوٹ پہ نہیں. اس میں شفافیت ہونی چاہیے، لائی جائے گی اتنی اس حقیقت پر لوگ عمل کریں گے، اور اس سرکار کو بالکل بہت عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، اور اس جمہوریت کا جو ہے سب سے اہم، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ، اس کا جو ہے سیشن چل رہا ہے، اس میں یہ ہونا چاہیے کہ شفافیت لائی جائے، جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں اس کا جواب دیا جائے. ہم نے ہر کسی کی کس نے کیا بات کی اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں بہرحال کس طرح کی بحث ہو رہی ہے، کس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں. اب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کریں تو پہلگام کے حملے کے حوالے سے جب ان سے سوال کیا گیا کہ مار دیا گیا ہے اس کے ذمہ داروں کو، تو انہوں نے کہا میں نے تو دیکھا نہیں ہے، جنہوں نے دیکھا ہے ان کو پتہ ہوگا کہ وہ کون ہیں، اگر مار دیا گیا ہے تو بہت اچھا کام کیا ہے. بہرحال جو حقائق ہیں اس حوالے سے اگر کوئی باہر کا کوئی بولتا ہے، کوئی بھی ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس حوالے سے اپنی دیش کی جنتا کو بتائیں، سچ کیا ہے وہ بتائیں. لیکن یہ جو خون بہہ رہا ہے یہ رکنا چاہیے، یہ رکنا چاہیے. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.